उसने रिसीविंग सेट वापस डैशबोर्ड में रखा और कार का इंजन स्टार्ट करके वो गली से बाहर आया और अपने फ्लैट की तरफ बढ़ गया। उसने कार गैराज में रोकी और फिर खुद सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ अपने फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचा। तो यकलहर ठटक कर रुक गया क्योंकि फ्लैट का दरवाज़ा बाहर से खुला हुआ था। उसने बिजली किसी तेज़ी से जेब से रिवॉल्वर निकाला और मुहतात अंदाज में दरवाजे की तरफ बढ़ा। तनवीर, मैं सफदर हूँ, अंदर आ जाओ। उसी लम्हे अंदर से सफदर की आवाज़ सुनाई दी और तनवीर ने एक तवील सांस लिया और फिर रिवॉल्वर जेब में रखकर वो फ्लैट में दाखिल हो गया। ड्राइंग रूम में सफदर बड़े इत्मीनान से बैठा चाय की चुस्कियाँ ले रहा था। मैंने तुम्हारे कदमों की आवाज़ सुन ली थी, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन तुम यहाँ कैसे आए? मेरा मतलब है हैरियत तो है इस वक्त यहाँ तुम्हारी आमद। तनवीर ने कहा, कैसे आने वाली बात तो तुम्हें मालूम है कि हम में से हर मेंबर के पास एक दूसरे के फ्लैट की मास्टर की मौजूद है, इसीलिए मास्टर से ताला खोलकर मैं अंदर आ गया। चाय की तलब हो रही थी इसलिए चाय बना ली। बाकी रहा कि क्यों आया हूँ, तो जब तुम सब्जाजार से अचानक उठकर चले गए और फिर दावत के इख्तिताम तक वापस ना आए और बाहर तुम्हारी कार भी मौजूद नहीं थी, तो मैं यही समझा कि तुम फ्लैट से चले गए हो और जाहिर है कि तुम्हारा वापस ना आना किसी नाराज़गी को जाहिर करता है, चुनाचे मैं इस सिलसिले में आया था। सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा, नाराज़गी? अरे नहीं सफदर, ऐसी कोई बात नहीं, भला नाराज़गी वाली इसमें कौन सी बात थी? तनवीर ने हंसते हुए कहा, अगर नाराज़गी नहीं थी तो फिर तुम वापस क्यों नहीं आए? सफदर ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, बस यार वैसे ही तबीयत उखड़ गई थी। तनवीर ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, सुनो तनवीर, तुम मेरे भाई हो, साथी हो, मैं तुम्हारी तबीयत, किरदार, मिजाज और नफ्सियात को अच्छी तरह जानता हूँ और मैं ही क्या सब साथी जानते हैं। हमें मालूम है कि तुम इंतहाई आला किरदार के मालिक हो। बाकी शौक तो अपने अपने होते हैं। जैनी एक आज़ाद माहौल और बेबाक माशरे में पलने वाली लड़की है, इसीलिए उसके नज़दीक अखलाकी कदरें वो कदरें ही नहीं जो हमारे नज़दीक हैं। इसलिए उसकी बातों का बुरा मनाना तो मेरे ख्याल में हमाकत ही है। सफदर ने कहा, यार सफदर, अब तुम हाँ मुझे शर्मिंदा कर रहे हो, ऐसी भी कोई बात नहीं। बस जैनी की बेबाक बातों ने मेरा मूड खराब कर दिया और मैं उठकर चला आया। तनवीर ने जवाब देते हुए कहा, लेकिन तुम फ्लैट पर तो अब आ रहे हो। सफदर ने गौर से तनवीर को देखते हुए कहा, बस वैसे ही आवारागर्दी करता रहा। तनवीर ने नज़रें बचाते हुए जवाब दिया, मैंने पहले ही कहा है कि हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए मेरे सामने झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं। वैसे इतना मुझे मालूम है कि तुम दोबारा होटल शब्स्तान में गए, लिफ्ट के ज़रिए ऊपर गए और फिर वापस आए। वहाँ मेरा एक दोस्त बहरा है जो तुम्हें भी जानता है, लेकिन ये दोनों चक्कर तुमने इस वक्त लगाए जब सब्ज़ाजार में दावत जारी थी। दावत के इख्तिताम पर तुम वहाँ नहीं गए। लिफ्ट के ज़रिए ऊपर जाने से एक ही मतलब निकलता है कि तुम जैनी के कमरे में गए थे, लेकिन जैनी इस वक्त सब्ज़ाजार में मौजूद थी। ये चक्कर क्या है, और मैं यहाँ भी इसी चक्कर में हूँ। सफदर ने हंसते हुए कहा, ओहो, तो तुम बाकायदा मेरी जासूसी करते रहते हो। तनवीर ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा। उसके लहजे में हल्की सी नागवारी मौजूद थी। इसे जासूसी नहीं कहा जा सकता। मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ, इसीलिए बड़े भाई के नाते मुझे ये हक है कि छोटे भाइयों का ख्याल रखूँ। सफदर ने कहा, अच्छा बड़े भैया, बेहद शुक्रिया, अब मुझे नींद आ रही है, अगर इजाज़त हो तो सो जाऊं। तनवीर ने जवाब देते हुए कहा, ऐसी क्या बात हो गई है तनवीर कि अब तुम मुझसे छुपा रहे हो? सफदर ने यकलहद संजीदा होते हुए कहा, अरे अरे, बात क्या होनी है, तुम तो हाँ संजीदा हो गए हो। तनवीर ने कहा, तो फिर सारी बात तफसील से बताओ, तुम जैनी के कमरे में क्यों गए थे और चक्कर क्या है? दावत खत्म होते काफ़ी देर हो गई है, इस दौरान तुम कहाँ रहे? सफदर ने पूछा। यार तुम तो वाकई पंजे झाड़ कर पीछे पड़ जाते हो, बस यूँ समझो कि वैसे ही जक मारता रहा। तनवीर ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, मैं इसी झक की तफसील तो सुनने आया हूँ। सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी दिलचस्पी की इसमें कोई बात नहीं है, बेफिक्र हो। तनवीर ने सर हिलाते हुए कहा, मेरे ख्याल में तो ज़रूर होगी, क्योंकि तुमने वो मैजिक शो नहीं देखा। जैनी ने भी इस शो में हिस्सा लिया था और मुझे शक है कि जैनी और प्रोफेसर ABC एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। और जैनी जिस तरह सारे लोगों को छोड़कर हमारे पास आकर बैठी थी, इसने मुझे चौंका दिया है। फिर जैनी की गुफ्तगू, उसकी तेज़ तरारी और उसके अंदाज बता रहे हैं कि वो कोई सीधी सादी लड़की नहीं है। इसीलिए जब मुझे पता चला कि तुम जैनी के कमरे में गए हो, तो मैंने सोचा कि तुमसे बात हो जाए। सफदर ने कहा, ओ तो तुम अपनी जासूसी वाली हिस के चक्कर में यहाँ आए हो। तुम्हें और इमरान दोनों को जासूसी का मर्ज हो गया है। ये सीधी सादी बात भी जासूसी का चक्कर निकाल लेते हो। वैसे तुम्हारा ये ख्याल दुरुस्त है कि जैनी और प्रोफेसर का आपस में ताल्लुक है। तनवीर ने हंसते हुए कहा, क्या मतलब? तुम्हें किस तरह मालूम हुआ? सफदर ने चौंक कर सीधा होते हुए कहा, इसका मतलब है कि तुम्हें पूरी तफसील बतानी पड़ेगी। तनवीर ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, और फिर उसने दावत से निकलकर जाने के कमरे में जाने, वहाँ टेलीव्यू बटन लगाने और फिर वापस आने तक तमाम तफसीलात हर्फ ब हर्फ उसे सुना दी। वो बटन अभी वहीं हैं? सफदर ने पूछा। हाँ जाहिर है, अब रात को मैं उसके कमरे के अंदर तो नहीं जा सकता था, कल किसी वक्त जाऊंगा जब जहनी कमरे में नहीं होगी और बटन उतार लाऊंगा। तनवीर ने कहा,
وہ ریسیونگ سیٹ کہاں ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ میری کار میں پڑا ہے۔ کیوں؟ تنویر نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ اسے صفدر کی اس قدر دلچسپی کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، کیونکہ اس کے نزدیک ان باتوں میں دلچسپی کی کوئی وجہ بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ضرور کوئی لمبا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ نواب شہریار خان کو میں جانتا ہوں۔ قصبہ طور خان کے قریب اس کی حویلی ہے، جس کے گرد بہت گھنا باغ ہے۔ عمران کے والد کی آبائی زمینیں بھی وہیں ہیں۔ سررحمان اور نواب شہریار خان کے درمیان بڑے گہرے تعلقات ہیں، اور آج کل عمران بھی وہیں گیا ہوا ہے۔ اور ایک اور بات بھی ہے، مجھے معلوم ہے کہ ہوٹل شبستان نواب شہریار خان کی ملکیت ہے، اور آج وہ دعوت میں بھی موجود تھا۔ صفدر نے کہا۔ کمال ہے، تمہیں اتنی ساری معلومات کیسے مل گئیں؟ کیا تم نواب شہریار خان کی انکوائری کرتے رہتے ہو؟ تنویر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ بس ایک دفعہ عمران سے ہی ان کی آبائی زمینوں کے متعلق بات چھڑ گئی تھی، تو عمران نے ہی نواب شہریار خان کے متعلق بتایا تھا، اور ہوٹل شبستان میں چونکہ میرا دوست کام کرتا ہے، اسی نے مجھے بتایا تھا۔ صفدر نے جواب دیا، اور تنویر نے سر ہلا دیا۔ اچھا ہوگا یار، ویسے ایک بات کہوں، تم ہاں اس جھگڑے میں ٹانگ نہ اڑا دینا۔ اچھے بھلے فارغ وقت گزر رہا ہے، پھر ہاں کی دوڑ دھوپ شروع ہو جائے گی۔ تنویر نے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا تم اب کام سے بھی کترانے لگے ہو؟ صفدر نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ارے نہیں، میرا یہ مطلب نہیں ہے، لیکن میں کم از کم آ بیل مجھے مار کا قائل نہیں ہوں۔ اگر کوئی چکر ہوگا تو X2 کو خود ہی معلوم ہو جائے گا، اور پھر وہ عمران بھی تو وہیں گیا ہوا ہے۔ اس کی ناک ایسے معاملات میں بہت تیز ہے، ہو سکتا ہے اسے کسی چکر کی خوشبو آ جائے، وہ خود ہی نمٹ لے گا۔ تنویر نے کہا۔ یہ بات نہیں ہے تنویر، یہ بات ہمارے فرائض میں شامل ہے کہ ہم اگر کسی جرم کی بو سونگیں تو اس کے متعلق پوری چھان بین کریں۔ مجھے X2 سے بات کرنی ہوگی، صفدر نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ پھر ہاتھ بڑھا کر اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ تنویر برا سا منہ بنا کر رہ گیا۔ اب وہ دل ہی دل میں پچھتا رہا تھا کہ وہ جینی کے کمرے کے چکر میں الجھ بیٹھا۔ X2، صفدر کے نمبر گھماتے ہی دوسری طرف سے X2 کی آواز سنائی دی۔ صفدر بول رہا ہوں جناب، تنویر کے فلیٹ سے ایک اطلاع ہے، صفدر نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ اس نے تنویر کے فلیٹ کا حوالہ اسی لیے دیا تھا کہ وہ تنویر کا فون استعمال کر رہا تھا۔ کیسی اطلاع؟ کھل کر بات کرو، X2 نے کہا، اور صفدر نے ہوٹل شبستان کے سبزہ میں ہونے والی دعوت کا ذکر شروع کیا۔ وہ X2 کو پورا پس منظر بتانا چاہتا تھا۔ تم تنویر کی اس چیکنگ کے متعلق بتانا چاہتے ہو جو اس نے جینی کے کمرے میں ٹیلی ویو بٹن لگا کر کی ہے؟ X2 نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں کہا، تو صفدر اور ساتھ بیٹھے تنویر دونوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹتی چلی گئیں۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ X2 ان سب باتوں سے واقف ہو سکتا ہے۔ جناب آپ، صفدر سے حیرت کی شدت کے باعث بات بھی نہ ہو سکی۔ ہاں مجھے معلوم ہے، میں ایسے معاملات میں بے خبر نہیں رہا کرتا۔ جینی کولنز پہلے ہی میری نظروں میں ہے، وہ سیکرٹ ایجنٹ ہے۔ جینی یہاں کسی خاص چکر میں ہی آئی ہوگی۔ دعوت میں جینی کولنز کا خاص طور پر تم لوگوں کے پاس بیٹھنا قابل غور ہے، اور پھر تنویر نے جو کام کیا ہے وہ واقعی خوب تھا۔ گو تنویر کا اصل مقصد کچھ اور تھا، لیکن اس سے یہ فائدہ ہوا ہے کہ مجھے ان کے آئندہ پروگرام کا علم ہو گیا ہے۔ عمران آج کل چونکہ اتفاق سے طور خان ہی گیا ہوا ہے، اسی لیے میں نے ٹرانسمیٹر پر اسے ہدایات دے دی ہیں۔ وہ وہاں ان لوگوں کو چیک کرے گا، X2 نے نرم لہجے میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو آپ اس دعوت میں شریک؟ صفدر نے اٹکتے اٹکتے پوچھا۔ فضول باتیں مت کیا کرو صفدر، میرے فرائض کی جو نوعیت ہے اس کے لیے میرا ہر بات سے باخبر رہنا ضروری ہوتا ہے۔ البتہ یہ ضروری نہیں کہ میں ہر جگہ خود موجود ہوں۔ پاکیزہ سیکرٹ سروس کا مطلب صرف تم لوگوں کی ٹیم ہی نہیں ہے، یہ ایک وسیع تنظیم ہے، اسی لیے باخبر رہنے کی میرے پاس اور بھی ذرائع موجود ہیں۔ بہرحال تم لوگوں نے ابھی کوئی حرکت نہیں کرنی۔ اگر کوئی ہمارے مطلب کا کام نکلا تو میں خود ہی تمہیں آگاہ کر دوں گا، X2 نے سخت لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا، اور صفدر نے ڈھیلے ہاتھوں سے ریسیور کرڈل پر رکھ دیا۔ یار مجھے تو اب X2 سے حقیقت میں خوف آنے لگا ہے۔ میں تصور کر رہا ہوں کہ اگر مجھ سے واقعی کوئی غلط کام ہو جاتا تو شاید X2 مجھے وہیں زندہ دفن کر دیتا۔ اب تو میں اپنے سائے سے بھی ڈرنے لگ گیا ہوں، تنویر نے کندھے سکیڑتے ہوئے کہا۔ وہ واقعی خوفزدہ دکھائی دے رہا تھا۔ X2 واقعی حیرت انگیز انسان ہے، اس بار مجھے خود بھی تصور تک نہیں تھا کہ X2 اس ساری کارروائی کے بارے میں پہلے سے جانتا ہوگا۔ تمہیں کہیں اس کی موجودگی کا احساس ہوا تھا؟ صفدر نے تنویر سے مخاطب ہو کر کہا۔ قطعی نہیں، میں عقبی گلی میں بالکل اکیلا تھا، لیکن X2 کی باتوں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ ریسیونگ سیٹ پر ابھرنے والی تصویر بھی خود دیکھتا رہا ہے اور آواز بھی سنتا رہا ہے، جیسے وہ کار کے اندر میرے ساتھ بیٹھا رہا ہو۔ تنویر نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ اب خود سوچو کہ وہ کیا چیز ہے۔ بہرحال اچھا ہوا کہ میں نے اس سے بات کر لی، ورنہ اگر ہم خاموش ہو جاتے تو ہو سکتا ہے X2 تم پر چڑھ دوڑتا کہ تم نے اس سے یہ کارروائی کیوں چھپائی۔ صفدر نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ اچھا ہی ہوا، تنویر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، خدا حافظ، صفدر نے کہا اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ صفدر کے جانے کے بعد تنویر نے اٹھ کر فلیٹ کا بیرونی دروازہ اندر سے بند کیا اور اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا۔
اب وہ کپڑے تبدیل کر کے سونا چاہتا تھا۔ ابھی تنویر بیڈ روم میں داخل ہی ہوا تھا کہ بیڈ روم میں موجود ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ایک ہی ٹیلی فون کی مختلف ایکسٹینشن ہر کمرے میں موجود تھی تاکہ وہ کہیں بھی ہو ٹیلی فون کو فوری طور پر اٹینڈ کر سکے۔ تنویر نے جلدی سے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، تنویر نے محتاط لہجے میں کہا۔ تنویر، میں جولیانا بول رہی ہوں، سو تو نہیں گئے تھے؟ دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی اور جولیا کی آواز سن کر تنویر کا چہرہ کھل اٹھا۔ ارے نہیں، ابھی جاگ رہا ہوں، تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیوں، جینی کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی؟ جولیا نے پھپتی کستے ہوئے کہا۔ ارے لعنت بھیجو جینی پر، وہ ہاں اپنی اہمیت جتا رہی تھی۔ وہ اتنی حسین نہیں ہے جتنی وہ اپنے آپ کو پوز کر رہی تھی، تنویر نے کہا۔ اچھا، لیکن وہاں تو تمہاری نظریں اس سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی، جولیا نے ہنستے ہوئے کہا۔ ایسی بات نہیں جولیا، میں دراصل اسے پہچان رہا تھا کیونکہ مجھے اس کی شکل دیکھی ہوئی لگتی تھی اور وہ یہ سمجھی تھی کہ میں اس کے حسن کی وجہ سے اسے تاڑ رہا ہوں، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ دیکھی ہوئی تھی؟ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں، کہاں دیکھا تھا تم نے اسے؟ جولیا کے لہجے میں حیرت تھی۔ ابھی صفدر میرے پاس سے اٹھ کر گیا ہے، وہ یہ بات تاڑ گیا تھا، اسی لیے وہ مجھ سے یہی پوچھنے آیا تھا۔ گو میں نے اسے تفصیل بتا دی ہے، لیکن اصل بات میں گول کر گیا۔ بہرحال تم سے کوئی بات چھپائی نہیں جا سکتی۔ تنویر اپنی اہمیت جولیا پر جتانے کے لیے ساری بات کو ایک نیا زاویہ دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں سمجھی نہیں، تفصیل بتاؤ، کیا چکر ہے؟ جولیا نے کہا اور پھر تنویر نے اسے بتایا کہ اسے معلوم ہے کہ جینی سوئٹزرلینڈ کے کسی سرکاری ایجنسی کی ایجنٹ ہے اور اسی وجہ سے دعوت ختم ہونے سے پہلے وہ اٹھ گیا تھا اور پھر اس نے جینی کے کمرے میں ٹیلی ویو بٹن لگا کر اس کی بات چیت ریکارڈ کی۔ اس طرح اس کے آئندہ پروگرام کے بارے میں علم ہو گیا اور پھر وہ فلیٹ میں آیا تاکہ یہاں سے ٹیلی فون پر تم سے بات کرے۔ لیکن صفدر یہاں پہلے ہی موجود تھا۔ صفدر نے جب تفصیل سنی تو اس نے ایکس 2 سے بات کی، لیکن ایکس 2 پہلے ہی اس ساری کارروائی سے واقف تھا۔ او تو تم لوگ بالا بالا ہی سارے کام کر رہے ہو، مجھے کسی نے اشارہ تک نہیں دیا۔ ایکس 2 کیا کہے گا کہ میں اس کی نمبر 2 ہوں، لیکن میں سب سے زیادہ غافل رہتی ہوں۔ جولیا کے لہجے میں شدید افسوس تھا۔ میں تو تم سے ہی بات کرتا، لیکن صفدر درمیان میں ٹپک پڑا اور پھر اس نے خود ہی ایکس 2 سے بات کی، حالانکہ میں نے اسے کہا تھا کہ پہلے تم سے بات کرے۔ تنویر نے اسے اپنے نمبر بناتے ہوئے کہا۔ تمہارا شکریہ تنویر، تم واقعی میرے حق میں بے حد مخلص ہو، اسی لیے میں تمہارے دل سے قدر کرتی ہوں اور اب مجھے یقین ہو گیا ہے تم کسی صورت بھی عمران سے کم ذہین اور فرض شناس نہیں ہو۔ باقی خود میں صفدر سے بات کر لوں گی کہ اس نے مجھے اہمیت کیوں نہیں دی، جولیا نے کہا تو تنویر کا سینہ خوشی اور فخر سے پھولتا چلا گیا۔ شکریہ مس جولیانا، بس میں تو تمہارا خادم ہوں۔ ہاں، ایک بات کا خیال رکھنا، صفدر سے میرا ذکر نہ کرنا ورنہ ہاں مجھ سے کٹنا شروع ہو جائے گا، تنویر نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں خیال رکھوں گی، جولیانا نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تنویر نے بڑے مسرت بھرے انداز میں ہنستے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ اب وہ بے حد خوشگوار موڈ میں تھا، وہ گنگناتا ہوا باتھ روم کی طرف بڑھ گیا تاکہ لباس بدل سکے۔ بلیک زیرو بھی ہوٹل شبستان کے سبزہ زار کے افتتاح کی دعوت میں شریک تھا۔ اسے سیکرٹ سروس کے ممبران کے وہاں جانے کا علم تھا کیونکہ جولیا نے جانے سے قبل اس سے رسمی اجازت لی تھی۔ جولیا اس معاملے میں بے حد اصول پسند تھی، اسی لیے ایک عام سے فنکشن میں جانے کے باوجود اس نے اجازت لینی ضروری سمجھی تھی اور ظاہر ہے کوئی کام آج کل تھا ہی نہیں، اسی لیے بلیک زیرو انہیں وہاں جانے سے کیوں روکتا۔ البتہ اس نے خود بھی وہاں جانے کی تیاری کر لی تھی اور پھر وہ بھی اس دعوت میں شریک ہوا۔ وہ ممبران کے ساتھ والی ٹیبل پر تھا، لیکن ظاہر ہے ممبران تو اسے پہچانتے ہی نہیں تھے، البتہ وہ ان کی باتیں سن رہا تھا اور دیکھ بھی رہا تھا۔ پھر جینی کے وہاں آنے کا منظر بھی اس نے دیکھا تھا، اس کے بعد تنویر کی وارفتگی اور جینی کے بے باک فکرے بھی اس نے سنے، اس کے بعد تنویر کو اٹھ کر وہاں سے جاتے بھی اس نے دیکھا۔ اسی لمحے اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ تنویر کی اس بات پر کھنچائی کرے گا کیونکہ اسے خود بھی تنویر کی یہ حرکت پسند نہیں آئی تھی کہ یہ واقعی ایک گھٹیا پن تھا۔ دعوت کے اختتام پر وہ سیکرٹ سروس کے ممبران سمیت باہر آیا اور پھر اسے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ تنویر کی کار موجود نہیں ہے، چنانچہ وہ وہاں سے دانش منزل آ گیا۔ یہاں آتے ہی اس نے تنویر کے فلیٹ پر فون کیا، لیکن ادھر سے کسی کے فون نہ اٹھانے پر وہ چونک پڑا۔ فون نہ اٹھانے کا مطلب تھا کہ تنویر فلیٹ پر موجود نہیں ہے، حالانکہ تنویر دعوت ختم ہونے سے کافی پہلے اٹھایا تھا۔ اس لیے وہ سوچنے لگا کہ تنویر کو لازماً فلیٹ پر ہونا چاہیے، لیکن وہ فون کیوں نہیں اٹینڈ کر رہا۔ چنانچہ اس نے ممبران کے فلیٹ میں نصب خفیہ چیکنگ نظام آن کیا۔ یہ ایسا نظام تھا جس کی مدد سے وہ دانش منزل میں بیٹھے بیٹھے تمام فلیٹ کی نگرانی کر سکتا تھا۔ عمران نے یہ نظام کسی ایمرجنسی کو ڈیل کرنے کے لیے نصب کیا تھا اور ممبران میں سے کسی کو اس کا علم نہیں تھا، اور ویسے بھی اب تک اس نظام سے کام لینے کا موقع نہیں آیا تھا، لیکن اب بلیک زیرو نے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ تنویر فلیٹ میں موجود ہو کر ٹیلی فون اٹینڈ نہیں کر رہا یا وہ ابھی تک وہاں نہیں پہنچا، اور اسی لمحے اسے تنویر کے فلیٹ میں صفدر داخل ہوتا دکھائی دیا تو وہ چونک پڑا کیونکہ یہ ایک خلاف معمول بات تھی۔ صفدر نے کچن میں چائے بنائی اور پھر وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا۔ تنویر واقعی فلیٹ میں موجود نہیں تھا۔ اب بلیک زیرو اسی ادھیڑ بن میں پڑ گیا کہ صفدر اپنے فلیٹ پہ جانے کے بجائے تنویر کے فلیٹ میں کیوں آیا ہے۔
عمران نے اسے ہدایت کی ہوئی تھی کہ وہ ممبران کے متعلق وقتاً فوقتاً چیکنگ کرتا رہے تاکہ ان کے درمیان ہونے والی بات چیت اور ان کی حرکات سے واقف رہ سکے، کیونکہ یہ لوگ بھی کسی بھی وقت ایکس 2 کی نقاب کشائی کا پہلے کی طرح کوئی پلان بنا سکتے تھے۔ اور پھر ویسے ہی ممبران پر ایکس 2 کا روب قائم رکھنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ ان کی ذاتی زندگی سے واقف رہا جائے، تاکہ کسی بھی وقت کانفرنس کا ریفرنس دے کر انہیں صرف حیران کیا جا سکے، بلکہ نفسیاتی طور پر ان کا یہ خوف بھی غالب رہے کہ ایکس 2 ہر بات سے باخبر ہے۔ پھر تنویر فلیٹ میں آیا اور اس کے بعد ان دونوں کے درمیان ہونے والی بات چیت نے واقعی بلیک زیرو کو چونکا دیا تھا۔ تنویر کی بتائی ہوئی تفصیل سے بلیک زیرو کو تنویر کی حرکتوں کا علم ہوا۔ اس کے بعد صفدر نے جب تنویر کو نواب شہریار خان کے متعلق تفصیلات بتائیں تو اسے احساس ہوا کہ واقعی جینی کسی خاص چکر میں ہے، ورنہ وہ خود بھی نواب شہریار خان کے متعلق کچھ نہیں جانتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب صفدر نے اسے کال کیا تو اس نے ان پر روب ڈالنے کے لیے ان سے ہی سنی ہوئی تفصیل انہیں واپس بتا دی اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ اس نے عمران کو کہہ دیا ہے۔ لیکن ظاہر ہے اسے تو صفدر سے ہی علم ہوا تھا کہ عمران کے والد کی آبائی زمینیں بھی وہی ہیں جہاں نواب شہریار خان رہتا ہے، چنانچہ اس نے صفدر کی کال سننے کے بعد وہ سسٹم آف کیا اور اٹھ کر ٹرانسمیٹر روم کی طرف بڑھ گیا۔ اب وہ پہلی فرصت میں عمران سے بات کرنا چاہتا تھا۔ عمران جاتے ہوئے اپنے ساتھ ٹرانسمیٹر لے گیا تھا اور بلیک زیرو کو کہہ گیا تھا کہ اگر کوئی اہم بات سامنے آئے تو وہ ان سے ضرور رابطہ قائم کرے۔ چند لمحوں کی کوشش کے بعد عمران سے اس کا رابطہ قائم ہو گیا۔ عمران نے اس کی کال کیچ کر لی تھی۔ ہیلو، عمران بول رہا ہوں، خیریت ہے؟ اوور۔ رابطہ قائم ہوتے ہی عمران کی آواز سنائی دی اور بلیک زیرو نے تفصیل عمران کو بتا دی۔ او جینی کولنز، تم نے اسے دیکھا ہوا ہے؟ اس کا حلیہ بتاؤ۔ اوور۔ عمران نے چونکتے ہوئے پوچھا تو بلیک زیرو نے اس کا حلیہ بتا دیا۔ تم نے تو ویسے ہی روب جاڑنے کے لیے اسے سیکرٹ ایجنٹ کہا تھا بلیک زیرو، لیکن در حقیقت بات درست ہے اور جینی کولنز سوئٹزرلینڈ کی معروف سیکرٹ ایجنٹ ہے۔ لائبریری میں اس کی فائل موجود ہے اور شاید تمہیں یاد نہیں رہا، ایک بار وہ فائٹ سرکل والے کیس میں یہاں پاکیشا بھی آ چکی ہے۔ اوور۔ عمران نے اسے بتایا۔ او، آپ کا مطلب ہے وہ وائٹ سرکل کے چیف کی سیکرٹری رہ گئی، وہ یہی جینی تھی؟ ہاں بالکل، اب مجھے اچھی طرح یاد آ رہا ہے، بالکل یہی تھی۔ اور وائٹ سرکل کا چیف تو مارا گیا تھا لیکن یہ اچانک ہی غائب ہو گئی تھی، اس کے بعد اب وہ دوبارہ پاکیشا آئی ہے۔ اوور۔ بلیک زیرو نے کہا۔ بالکل بالکل، تمہاری یادداشت بھی واقعی غضب کی ہے بلیک زیرو، ورنہ اتنی جلدی بھلا تمہیں کیسے یاد آ جاتا؟ اوور۔ عمران نے طنزیہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اور بلیک زیرو اس کی طنز پر کٹ کر رہ گیا۔ عمران صاحب، اب آپ جیسے سپر مائنڈ کا تو میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اوور۔ بلیک زیرو نے پھیکی سی ہنسی ہنستے ہوئے کہا، لہجہ بھی کھسیانہ سا تھا۔ سپر مائنڈ، واہ، اچھا نام ہے کسی جاسوسی ناول کا۔ بہرحال تم نے اچھا کیا کہ مجھے اطلاع دے دی ہے، میں تو کل صبح واپس آنے والا تھا کیونکہ یہاں شادی کی تقریب ختم ہو گئی ہے، لیکن اب مجھے مزید یہاں رہنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، میں ان لوگوں کو چیک کر لوں گا اور اگر ضرورت پڑی تو تم سے بھی بات کر لوں گا۔ اوور اینڈ آل، عمران نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ بلیک زیرو نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ٹرانسمیٹر آف کیا، پھر اٹھ کر لائبریری کی طرف بڑھ گیا تاکہ جینی کولنز کی فائل دیکھ سکے۔ ویسے وہ دل ہی دل میں ابھی تک سخت شرمندہ تھا کہ اس کے ذہن میں پہلے یہ بات کیوں نہیں آئی کہ وہ جینی کو وائٹ سرکل میں دیکھ چکا ہے، حالانکہ اس نے اسے اپنی آنکھوں سے یہاں دعوت میں دیکھا تھا، جبکہ عمران صرف نام اور حلیہ سن کر ہی پہچان گیا تھا۔ لائبریری کی طرف بڑھتے ہوئے وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ عمران کا دماغ واقعی سپر مائنڈ ہے جس کا مقابلہ کرنا اس کا تو کیا کسی کے بس کا بھی روگ نہیں ہے۔ بلیک زیرو کی کال ملنے کے بعد عمران نے اپنے طور پر نواب شہریار خان اور اس کی اکلوتی بیٹی بانو کے متعلق اس انداز میں انکوائری کی کہ جینی نواب شہریار خان اور اس کی بیٹی کا روپ دھار کر آخر کون سا مشن مکمل کرنا چاہتی ہیں، لیکن اسے ایسا کوئی کلو نہ مل سکا۔ نواب شہریار خان ایک سنکی بوڑھا تھا اور شاذ و نادر ہی اپنی حویلی سے باہر جاتا تھا، البتہ ہوٹل شبستان کے سبزہ زار کی افتتاحی دعوت میں وہ شریک تھا، جبکہ اس کی بیٹی بانو کبھی وہاں نہیں گئی تھی۔ بانو بھی ایک لاڈلی اور نک چڑھی لڑکی تھی جو اپنے مقابلے میں کسی کو کچھ نہیں سمجھتی تھی اور ارد گرد کی آبادیوں میں اسے ظالم حسینہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ ویسے وہ مردانہ فنون میں ماہر تھی، لیکن نہ اس کی کوئی سوسائٹی تھی اور نہ ہی وہ کہیں آتی جاتی تھی، البتہ ہر سال ایک بار وہ ضرور نواب شہریار خان کے ساتھ غیر ممالک کا چکر لگا کر آتی تھی اور بس۔ اس کے علاوہ اس کی شغل صرف گھڑ سواری اور شکار تھے۔ آج تک چونکہ کسی مرد نے اس کی طرف بڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی، اسی لیے وہ کسی سے متاثر نہیں ہوئی تھی اور سب لوگ اس کی تنگ مزاجی سے حائف رہتے تھے۔ اور جب بھی وہ گھوڑا لے کر حویلی اور باغ سے باہر آتی تو ارد گرد کے علاقے میں موجود نوجوان بجائے اس کے سامنے آنے کے الٹے چھپ جایا کرتے تھے۔ سر رحمان اور نواب شہریار خان کے درمیان بڑی گہری دوستی تھی، لیکن اب یہ دوستی اور تعلقات صرف اس قدر رہ گئے تھے کہ جب سر رحمان اپنی آبائی زمینوں پر آتے تو وہ نواب شہریار خان سے ملنے ضرور جاتے اور پھر 2-3 گھنٹے وہاں لگا کر واپس آ جاتے۔ اس کے بعد اس طرح نواب شہریار خان بھی اپنی حویلی سے نکل کر ان کی حویلی میں آتے اور سر رحمان کے پاس 2-3 گھنٹے بیٹھ کر چلے جاتے۔
عمران چونکہ ایک طویل عرصے کے بعد زمینوں پر آیا تھا، اسی لیے نہ ہی نواب شہریار خان اس کی شکل سے شناسا تھے اور نہ ہی اس کی بیٹی بانو اسے جانتی تھی۔ البتہ عمران نے بانو کو اکثر گھوڑے پر سیر کرتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن اس نے اس میں کوئی دلچسپی نہ لی تھی، لیکن بلیک زیرو کی کال ملنے کے بعد یہ دلچسپی قائم ہو گئی تھی۔ بلیک زیرو کی کال کے مطابق آج جینی کو اپنے ساتھیوں سمیت حویلی میں پہنچنا تھا، اسی لیے عمران نے آج حویلی میں جانے کا پروگرام بنا لیا تھا اور پھر اسی پروگرام کے تحت وہ جان بوجھ کر بانو کے گھوڑے کے سامنے آیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ عمران کی توقع اور پروگرام کے عین مطابق تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اب بانو کا پارا انتہا پر ہوگا اور اس طرح وہ کم از کم آسانی سے حویلی میں پہنچ سکے گا، ورنہ وہ سنگی نواب شہریار خان تو ایک ہفتہ ملاقات کا وقت ہی نہیں دیتا تھا اور ظاہر ہے اس کی اجازت کے بغیر اس باغ میں سے گزر کر حویلی تک پہنچنا ناممکن تھا۔ چنانچہ جب بانو کا گھوڑا سر پر دوڑتا ہوا واپس حویلی کی طرف چلا گیا تو عمران نے بندوق کاندھے سے لٹکائی اور ہاتھ میں کوڑا اٹھائے بڑے اطمینان سے نواب شہریار خان کی حویلی کی طرف چل پڑا۔ ابھی اس نے آدھا راستہ ہی طے کیا ہوگا کہ باغ کے پھاٹک سے 10 گھوڑے سوار افراد کا دستہ برآمد ہوا۔ وہ سب مسلح تھے۔ پھاٹک سے باہر آ کر انہوں نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اسی لمحے ایک آدمی نے دور سے عمران کی طرف اشارہ کیا تو وہ سب گھوڑے دوڑاتے ہوئے عمران کی طرف بڑھے۔ ان کے آنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ عمران کو گھیرنا چاہتے ہوں، لیکن عمران اسی طرح بڑے اطمینان سے آگے بڑھتا رہا۔ چند لمحوں میں ہی گھوڑوں نے اس کے گرد گھیرا ڈال دیا۔ تم ہی وہ نوجوان ہو جس نے نوابزادی بانو سے گستاخی کی ہے، ایک گھوڑے سوار نے انتہائی کڑکدار لہجے میں عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔